learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 115। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है अल-मशरिकु वल मगरिबु, मशरिक और मगरिब। फ़अइन्नमा फिर जिस तरफ, तुवल्लु तुम मुँह फेरोगे, फ़सम्मा तो वही है, वजहुल्लाह चेहरा अल्लाह का। अल्लाह ताला ने यहाँ ख़ास तौर पर मशरिक और मगरिब का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि ये दोनों अजीम मुकाम हैं जहाँ से रोशनी तलू होती है और गरूब होती है। जो रब मशरिक और मगरिब का मालिक है वही सारी सिमतों का मालिक है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे थे। दौरान सफ़र में आप अपनी सवारी पर जिधर भी उसका रुख होता नमाज पढ़ लिया करते थे। इब्ने उमर फरमाते हैं इसी सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई, फ़इन्नमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 115, और ये मुस्लिम में रवायत है 1612 नंबर पे। ये आयत यहूदियों के उस प्रोपेगेंडे के बाद नाजिल हुई कि जो नमाज़ें बैतुल्लाह की तरफ रुख करके अदा की वो ज़ाया होगी। इसका जवाब दिया है कि मशरिक और मगरिब अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला की इबादत करने वाले जिधर भी रुख करें वहीं अल्लाह ताला का रुख है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ख़ास सिमत का तयन इबादत को मुनज़्ज़म करने के लिए किया। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उसी ख़ास रुख में है। आप जहाँ भी रुख करोगे अल्लाह ताला का रुख है, लेकिन शर्त यह है कि उस जानिब रुख फेरना जिस तरफ अल्लाह ताला का हुक्म है। फसम्मा वजहुल्लाह से अल्लाह ताला के चेहरे का सबूत मिलता है, मगर जैसे उसकी ज़ात के लायक है। यकीनन अल्लाह ताला का चेहरा मखलूक के चेहरों से मुशाबा नहीं है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह वासियुन वसअत वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला वसी फ़ज़ल वाला है, उसने अपने इल्म और फ़ज़ल से अपने अहकामात में वसअत रखी है। अल्लाह ताला अलीम है, वो अपनी मखलूक़ात, उनकी ज़रूरियात, उनकी नीयतों, उनके हालात सब को खूब जानने वाला है। वो वसी फ़ज़ल से हमसे हमारी अताअत को कबूल फरमाता है। वक़ालू और उन्होंने कहा, इत्तख़ज़ा बना ली अल्लाहु अल्लाह ने, वलदन कोई औलाद, सुबहानहू पाक है वो। अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा के उस जुल्म पर कि उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने बेटा बनाया, ये जवाब दिया सुबहानहू वो पाक है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युदाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़तलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह ताला का बेटा है और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह ताला का बेटा है। ये उनके लिए अपने मुँहों की बात है। वो इन लोगों की बात की मुशाबहत करते हैं जिन्होंने इनसे पहले कुफर किया। अल्लाह ताला इन्हें हलाक करे, वो कहाँ से बहकाए जा रहे हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 30। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया हालांकि उसके लिए यह मुनासिब नहीं था। उसने मुझे गाली दी हालांकि ये उसके लिए मुनासिब ना था। उसका मुझे झुठलाना तो ये है कि वो कहता है कि मैं इसे दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर नहीं हूँ, और उसका मुझे गाली देना ये है कि मेरे लिए औलाद बताता है। मेरी ज़ात इससे पाक है कि मैं अपने लिए बीवी या औलाद बनाऊँ। सही बुखारी 4482। इसी तरह सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ़ दा बात सुनकर अल्लाह ताला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है और फिर भी वो उन्हें माफ़ करता है और उन्हें रोज़ी देता है। सही बुखारी 7378। सुबहानहू वो हर ऐब से पाक है, हर कमाल उसकी ज़ात के लिए है। अल्लाह ताला हर किस्म की निस्बत से पाक है। कोई चीज़ किसी पहलू से भी उसकी ज़ात या सिफ़ात या हकूक़ में शरीक नहीं। हर चीज़ अल्लाह ताला की ग़ुलाम और मखलूक है, फिर उसे औलाद की क्या ज़रूरत है। ये अल्लाह ताला की औलाद ना होने की पहली दलील है। बल्कि लहू उसी के लिए है माँ जो कुछ फ़िस्समावाति वल अर्द आसमानों और ज़मीन में है। बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है। अल्लाह ताला सारी मखलूक का खालिक और मालिक है। सब उसकी मलकियत में हैं और उसके ग़ुलाम हैं। सारी मखलूक उसकी मोहताज है और वो बेनियाज है। जब वो बेनियाज है तो कोई उसका बेटा कैसे हो सकता है। बेटा जिस्म का हिस्सा होता है जबकि अल्लाह ताला मालिक है। कुल्लुन सब लहू उसी के कानितून फरमा बरदार हैं, यानी सारे उसी की फरमा बरदारी में लगे हुए हैं, उसी के आगे झुके हुए हैं। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसी की अताअत में लगी हुई है। तो अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाओ।
بدیو ایجاد کرنے والا ہے السماواتی والارض آسمانوں اور زمینوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بہترین ساخت پر بنایا، مضبوط ترین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے رب ہونے سے اپنے بدیع ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ان کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہیں اور پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی پہلے سے موجود پیٹرن کے اس کو بنایا۔ وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، کسی کو اس کے سامنے انکار کی جرت نہیں، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال اور کہا الذین انہوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیاتن کوئی نشانی۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وقال الذین لا یعلمون، مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سے مراد یہودی ہیں۔ لولا یکلمنا اللہ، اور اللہ تعالیٰ رسولوں سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ او تأتین آیاتن، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وہ اپنی کم عقلی سے رسولوں کے سامنے مطالبات رکھتے تھے۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان سے آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ کذالک اسی طرح قول الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلو اس کی مثل یعنی اس کی مانند، قولہم ان کی بات کے، اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے۔ یہودیوں کے اپنی رسولوں کے ساتھ بھی یہی عادت رہی ہے، وہ ہدایت کے لیے نہیں بلکہ محض بحث کے لیے وہ مطالبات کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کرنے کی حد ہی کر دی۔ مثلا انہوں نے کہا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ نہ جاری کر دیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90۔ پھر انہوں نے کہا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 55۔ تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اگلوں پچھلوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ آج کے یہودی کفر اور سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے بالکل مشابہ ہو گئے ہیں، بالکل ان کے جیسے ہی مطالبات وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی اگلے پچھلے لوگ سرکشی میں بالکل ایک جیسے ہیں، اسی وجہ سے حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے ایک ہی طرح کے مطالبات وہ رکھتے ہیں۔ قد تحقیق بیانہ واضح کر دی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، اور یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں، لیکن وہ فائدہ انہی کو دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، پھر اسی یقین سے ہی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انا بے شک ہم نے ارسلناک بھیجا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ بالحق کی حق کے ساتھ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد قرآن پاک ہے، اس میں گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے۔ بشیرم و نذیرن سے مراد جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کا خوف دلانے والا۔
مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والے اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانا شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی آدمی جو خود نہ جا سکتا تھا اس نے بھی اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے اور ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے۔ اس پر سورہ اللہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو گیا۔ بخاری 4801۔ وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ ولن، اور ہرگز نہیں تردا راضی ہوں گے ان کا آپ سے، الیہود، یہود، ولن نصارا، اور نہ نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے طریقے کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی ہے کہ یہود اور نصارا آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے دین کو ہی اصل حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوش کرنے اور اپنے مطابق بنانے کی خواہش ترک کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے انہیں حق کی طرف بلاتے رہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود اور نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہے، بلکہ بس خواہش نفس ہے، اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی شدید وارننگ ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود اور نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کل کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہد اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہدایت ہے۔ ہد اللہ ہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا صحیح، سچا اور سیدھا دین ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ هو الہدا، وہی دین ہے جس پر آپ چل رہے ہو اور جس پر یہود و نصارہ چل رہے ہیں، وہ خواہشات کا دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کو اختیار کرنے سے روکا ہے۔ ولن، اور البتہ اگر اتبعت، پیروی کی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جو، جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما، نہیں، لکا، آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی حمایتی، ولا، اور نہ نصیر، کوئی مددگار۔ اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی شامل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا جو آپ کو نفع پہنچائے، اور نہ نصیر ہوگا جو آپ کو سزا سے بچائے۔ کوئی بھی آدمی اگر کسی انسان کی مرضی یا رائے کو مقدم کرنے کے لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ اس آیت کے زمرے میں آ جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم 386۔ تو یہود اور نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔